रब्बुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक से तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तहरीक सिरात मुस्तकीम के ज़ेर एहतमाम हज़रत सैयदना शाहजलाल रिसर्च सेंटर में आज हम रद्द फितना हवेलियाँ सेमिनार का इनेकाद कर रहे हैं। ये सिलसिला किए और मकसद ये था कि मरूर ज़माना के साथ लोगों के अकायद व नज़रियात में जो मिलावट हो चुकी है उसे दूर करने के लिए उन्हें कश्फुल महजूब शरीफ का आईना दिखाया जाए कि उसको देख कर लोग अपनी इस्लाह करें। इन मौज़ूआत में से एक मौजू हमने हज़रत सैयदा उम्मे कुलसूम बिनते फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हुमा उनका निकाह जो हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ख़ुद सैयदना उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ किया, इसको भी हमने मौजू सुखन बनाया कि दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इसको कश्फुल महजूब शरीफ में तफसील के साथ हदीस के हवाले से ज़िक्र किया है। और इस ज़िमन में महमूद शाह, जिसको वो मुहद्दिसे हवेलियाँ कहते हैं, उसके जो खराफात थे उनका हवाला देकर हमने रद्द किया कि उसने निकाह सैयदा उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह ताला अन्हा के लिहाज से सख्त नाजेबा अल्फाज बयान किए हैं उन लोगों के लिए जो इसको मानते हैं, इसे जिक्र करते हैं और इसके लिहाज से लिखते हैं या पढ़ते हैं। और ये वजाहत की कि अगर कोई शख्स महज यहाँ तक रुक जाता है कि वो इस निकाह को तस्लीम नहीं करता तो ये उसकी एक गलती है, गलत सोच है, गलत नज़रिया है। और अगर वो इससे तजावुज़ करके उन हस्तियों पर तनकीद करता है जो इस निकाह को सही समझते हैं या जिन्होंने अपनी किताबों में जिक्र किया है, और तनकीद भी हल्की फुल्की नहीं करता बल्कि बार बार वो ऐसे आइम्मा को तबर्राई कहता है कि ये तबर्रा कर रहे हैं सहाबा रदी अल्लाह तआला अन्हु पर और तबर्रा कर रहे हैं अहले बैत अतहार रदी अल्लाह तआला अन्हु पर, और इसको अहले बैत अतहार की शदीद तौहीन करार देता है और उसके ज़िमन में इसे तौहीन रिसालत करार देता है और ऐसे लोगों पर इर्तिदाद तक का हुक्म लगाता है कि जो ये लिखते हैं, मानते हैं, बयान करते हैं, माज़अल्लाह वो अशद गुस्ताख हैं और मुर्तद हैं। तो इस पर हमने इसके हवालाजात पेश किए बतौर मिसाल कि ये तो बुखारी शरीफ की दोनों जिल्दों में मौजूद है और बुखारी शरीफ के अंदर संदे सही के साथ दोनों जिल्दों में इसका जिक्र है। और फिर सिर्फ बुखारी शरीफ में नहीं, सियासता की दीगर कुतुब में से सुन्ने निसाई में जिक्र किया। और फिर अगर कोई चाहे तो हम जो कुतुब अनसाब हैं, जो कुतुब तारीख हैं, वो तारीख तिबरी हो
انساب العرب ہو یا جو حدیث کی شروحات ہیں یا خود کتب حدیث ہیں، اس کے 20 حوالہ جات ہم پیش کر سکتے ہیں، اور بالخصوص پھر شعبہ تصوف کی جو اہم کتاب ہے کشف المحجوب شریف، اس سے ہم نے یہ پیش کیا عربی فارسی سے، اردو سے، اور اس پر پھر آگے موضوع کو بیان کیا۔ گزشتہ رات میں نے فتنہ حویلیاں کے لخت جگر کا ایک کلپ تھوڑا سا سنا۔ مجھے بتایا گیا کہ 20 منٹ کا ایک کلپ ہے، اور اس میں انہوں نے ہماری اس گفتگو کو رد کرنے کی کوشش کی ہے۔ پھر میں نے ایک دوست کے ذمہ لگایا کہ سارا سن کے مجھے لکھ کے دو کہ وہ کیا کیا اعتراض کرتے ہیں اور کس طرح انہوں نے ہمارے موقف کو رد کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو جب سب وہ خلاصہ لکھ کر مجھے دیا گیا تو میں نے کہا بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نہ نکلا۔ اس کے اندر جہاں تک اس شخص نے میرے بارے میں ذاتی طور پر جو حملے کیے تو اس کا جواب دینا مقصود نہیں، لیکن جو اصل موضوع پر اس نے حملے کیے اس کا جواب دینا ضروری ہے، اور وہ ایک شرعی ذمہ داری ہے۔ اور اللہ کے فضل سے، اس کی توفیق سے انشاءاللہ یہ تو چھوٹا سا فتنہ ہے، ہر فتنے کا آخری سانس تک انشاءاللہ ہم تعاقب کریں گے۔ اس سلسلہ میں مجھے خوشی بھی ہوئی کہ شاید، یعنی پہلے تو میں سمجھتا تھا کہ وہ عبد القادر شاہ اور ریاض شاہ کی شکل میں یہ فتنہ ہے، تو جو اصل اولین جنم ہے اس نے بھی منہ کھولا ہے، اور اب مجھے موقع ملا ہے کہ میں اس پر مسلسل سیمینار کروں، لہذا میں انہیں کہتا ہوں اب جگر تھام کے بیٹھو، اب میری باری آئی۔ تو یہ پہلا رد فتنہ حویلیاں سیمینار اللہ کے فضل سے منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس نے اولین اعتراض یہ اٹھایا، معاذ اللہ کہتا تم نے خیانت کی، پوری عبارت نہیں پڑھی، اور پوری عبارت تم پڑھتے تو پتہ چلتا کہ میں نے، یعنی محمود شاہ نے داتا صاحب کو تبرعی نہیں کہا، امام بخاری کو تبرعی نہیں کہا، بلکہ کسی اور کو تبرعی کہا ہے۔ دروغ گورا حافظہ نیست، اگرچہ اپنی گفتگو کے آخر میں 20 منٹ کے اندر ہی وہ بھول گیا کہ وہ رد کس چیز کا کرنا چاہتا ہے اور اس بات کس چیز کا کرنا چاہتا ہے۔ تو میں نے جو عبارت پیش کی اس کی ساری گفتگو کا یہ مطلب بنتا ہے کہ یہ نکاح ماننا سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، یہ شیعوں کی گھڑی ہوئی بات ہے، یہ اصول کافی اور فروع کافی ان کی گھڑی ہوئی بات ہے، اور یہ تم نے ان کے نام نہیں لیے درمیان میں سے۔ تو سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ میں نے اس کا کوئی ایک حوالہ نہیں پڑھا۔ محمود شاہ کی کتاب مقام السنیہ، اس سے جب میں نے حوالہ پیش کیا، صفحہ نمبر 290، یہ فتنہ حویلیاں کو پھر میں دعوت دیتا ہوں کہ لکھا ہے باقی رہا ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالی عنہما کا مہین، مضطرب اور بے اصل
محض فسانہ کی نقل اڑانے والے اگرچہ دعوی سنیت کرتے ہیں مگر دراصل یہ بدترین تبرہ ہے جسے ہوا دی جا رہی ہے. ہم علماء اہل سنت پر اس کا رد کرنا اب واجب ہے اس نکاح کا، جبکہ بد سے بدتر شر کا موجب بن رہا ہے. اہل بیت اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی تنکیس اور شدید توہین و ایذا کا موجب ہو رہا ہے. تو اس میں کہیں تذکرہ نہیں ہے اس عبارت میں کہ یہ روافض کا مذہب ہے یا یہ اس کا موجد اصول کافی والا ہے یا فروع کافی والا ہے. یہ میں نے مسلسل عبارت پڑھی، درمیان میں سے کہیں بھی نہیں چھوڑی. اور پھر جب وہ خود یہ کہہ رہا ہے اپنے لفظوں میں، کیا کہتا ہے کہ یہ بیان کرنے والے اگرچہ دعوی سنیت کرتے ہیں، دعوی سنیت کرتے ہیں، تو شیعہ کب دعوی سنیت کرتے ہیں؟ اصول کافی کا مصنف کب دعوی سنیت کرتا ہے؟ فروع کافی کا مصنف کب دعوی سنیت کرتا ہے؟ دعوی سنیت اور حقیقت میں سنی ہونا یہ تو بار بار داتا صاحب نے دعویٰ کیا ہے. یعنی اتنا بڑا داتا صاحب کے خلاف بکواس کر کے اور اب کلینی کے پیچھے چھپنا اپنے باپ کو بچانے کے لیے، تو کیسے چھپا جا سکتا ہے؟ وہ خود لکھ رہا ہے کہ نکاح ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو بیان کرنے والے اگرچہ دعوی سنیت کرتے ہیں مگر در اصل یہ بدترین تبرہ ہے. تو یہ دعویٰ قیامت تک بھی یہ نہیں دکھا سکتے کہ کلینی نے کہیں دعوی سنیت کیا ہو، اصول کافی والے نے یا فروع کافی میں. انہوں نے دعوی سنیت نہیں کیا. دعوی سنیت اور حقیقت میں سنیت وہ امام بخاری کی ہے، وہ امام نسائی کی ہے، وہ داتا صاحب کا دعویٰ ہے. اور یہ رد جو کر رہا ہے فتنہ حویلیاں محمود شاہ، یہ روافظ کا رد نہیں کر رہا، اہل سنت کا رد کر رہا ہے. اور بزام خیش خود اپنے آپ کو سنی کہتا ہے کہ ہمیں اب ان کا رد کرنا چاہیے جو دعوی سنیت کر رہے ہیں. دوسرے نمبر پر اس نے اور بھی بہت سے خرافات ان قائلین کے بارے میں بولے. تو یہ مقام السنیہ فتنہ حویلیاں نام اس کا لکھا ہوا ہے. تو یہاں اس نے اس موقف کے بیان کرنے والوں کا یہ تعارف لکھا کہ وہ دعوی سنیت کرتے ہیں. اب دوسری کتاب اس کے اندر یہ جو شرافت سادات ہے، یہ کتاب، اس کا حوالہ بھی ہم نے پیش کیا، لیکن خیانت یہاں بھی ہم نے نہیں کی. یہ الحاصل ام کلثوم کے متعلق، کیونکہ اس نے تو کہیں سیدہ ان کو لکھے ہی نہیں. اتنا ادب اہل بیت رکھتا ہے. کہتا نکاح کا تبرعی فسانہ شان صحابہ و اہل بیت اطہار کے قطعاً منافی گنہونی خرافات پر مشتمل ہے. یہاں سے آگے یہ جو جملہ ہے اس میں بھی ہم نے خیانت نہیں کی. کیوں؟ ہم نے تو پورا یہ صفحہ ویڈیو میں دیا ہے، کاٹ کے نہیں دیا، پورا دیا ہے.
اگر ہم پورا نہ دیتے تو یہ ہوتا کہ یہ تو اگلی بات چھپا رہے ہیں. لیکن اس حصے کو کہ جس کی ایجاد کافی اور فروع کافی جیسی کتب پر مبنی ہے، یہ ارادتاً پڑھا نہیں، اور اس کی وجہ آج بتائیں گے. لیکن اسے چھپایا نہیں کیونکہ ہم نے پورا صفحہ دیا ہے، اور دوسری جگہ سے جب ہم پورا اس کا تعارف دے چکے ہیں اور اس کا اگلا حصہ جو ہے وہ بھی پڑھا ہے کہ یہ اتہام ہے اور تبرہ ہے اور اس طرح کی یہ ساری باتیں اس پر لکھی ہوئی ہیں. اب یہ جو بات ہے کہ کافی اور فروع کافی جیسی کتب پر مبنی ہے، یہ صفحہ پیش کیا ہے، پڑھا نہیں، کیونکہ یہ جھوٹ پر مشتمل تھا. تو ہم تفصیل کے بغیر اس جھوٹ کی حکایت نہیں کرنا چاہتے تھے، اور آج انہوں نے موضوع دیا ہے تو آج اس کی تفصیل بھی کرتے ہیں. یہ جملے اس فتنے نے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے کہ موجد اس نکاح ام کلثوم کی روایت کا موجد اس نے اصول کافی اور فروع کافی جیسی کتابوں کے مصنف کو بتایا، صرف دھول جھونکنے کے لیے. کیونکہ اگر یہاں لکھتا کہ یہ بات تو صحیح بخاری میں آئی ہے تو لوگ فوراً جوتے پکڑ لیتے کہ تم بخاری کا رد کر رہے ہو. لوگوں کے رد سے بچنے کے لیے اس نے نام ان کا لیا، اور جب ایک بات کئی مسالک کی کتابوں کے اندر موجود ہو اور ان سے پہلے جب امام بخاری ذکر کر چکے ہوں اور ہمارا مخالف جس کو مناظرہ کی اصطلاح میں خصم کہتے ہیں وہ اپنے آپ کو کلینی کا مقلد نہ کہتا ہو، بخاری والا کہتا ہو، تو پھر ہم پہ تو لازم بخاری کا حوالہ ہے کہ جو جس کے دعوے دار ہو تم، انہوں نے یہ لکھا ہے. لہذا کلینی موجد نہیں، اور کلینی کا وہ موقف مکمل نہیں جو ہمارا امام بخاری کا اور داتا صاحب کا موقف ہے. کلینی کا موقف ادھورا ہے، کافی اور فروع کافی کا موقف ادھورا ہے، یہ روافظ کا موقف ادھورا ہے. اہل سنت کا اتفاقی موقف ہے کہ حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا. یہ اہل سنت کا موقف ہے. چونکہ مصنف فراڈ کر رہا تھا، اسے غیروں کا موقف قرار دے کے جن کے دامن میں خود چھپتا ہے، تو ہم نے اس مختصر موضوع میں اس کی ویسے دوسری جگہ سے مکمل عبارت پڑھی، یہ بھی ساری دے دی، لیکن جو اس نے فراڈ کیا ہوا تھا اس کی وضاحت کے بغیر فراڈ کا ذکر نہیں کرنا چاہتے تھے کہ کل کوئی کہے کہ تم تو یہ خود بول رہے تھے. تو یہ اس کا دعویٰ ہے کہ یہ موقف نکاح سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا والا موقف، یہ جو اس کا بیٹا محی الدین محبوب بول رہا تھا کہ یہ موقف اس کے گھڑنے والے کون ہیں؟ گھڑنے والے روافظ ہیں، یہ روافظ کا موقف ہے. تو میں کہتا ہوں روافظ کا موقف نہیں، یہ موقف اہل سنت و جماعت کا ہے. اور یہ جن کتابوں کا تم حوالہ دے رہے ہو ان سے پہلے بخاری میں آیا ہوا ہے. تو بانی پہلا ہوتا ہے یا پچھلا ہوتا ہے؟ جب بخاری میں پہلے آ چکا ہے اور موقع بھی پورا ہے اور مقابل دعوے دار بھی سنی ہونے کا ہے، تو ہم اس کے لیے وہی پیش کریں گے.
اگرچہ اس نے خود جھوٹ لکھا ہوا ہے مگر مقابلے کے طور پر ہم اس کے سامنے وہی بات ہم نے پیش کی کہ یہ تو پہلے تذکرہ صرف بخاری میں نہیں، بخاری کے اساتذہ نے بھی کیا ہے، پوری سند ہے اور اس کے اندر اس کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن مخالف کی طبیعت اور وتیرہ اپنے آپ کو چھپانے کا ہے، تو اس بنیاد پر جو قطعی طور پر جمہور اہل سنت کا اتفاقی موقف تھا، اس نے وہ سنیوں کا موقف بتانے کی بجائے روافظ کا بتا دیا کہ اگر میں اس موقف پر دھندا چلاؤں گا تو سادہ لوگ سمجھیں گے کہ یہ روافظ کے خلاف کام کر رہا ہے، اور اگر بخاری کا نام لوں گا یا داتا صاحب کا تو وہ فوراً جوتے پکڑیں گے کہ تم ان اماموں کے خلاف بول رہے ہو. تو یہ اس کے چھپنے کی ایک کاوش تھی، اور ہم نے اس لیے یہ موقع دیا کہ تاکہ اس کا فرزند، دل بند، جگر بند، سب بند بولے اور پھر ہم بند کھولیں کہ اصل میں صورتحال کیا ہے. دوسرے نمبر پر روافظ کے ذمہ یہ لگا رہا ہے کہ روافظ کا یہ موقف ہے، تو میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. روافظ کا یہ موقف مجلسی نے، ملا باقر مجلسی نے رد کیا ہے شیخ مفید پر، جو شیعہ کا بڑا محقق ہے. کیوں رد کیا ہے؟ کہ اس نے انکار کیا ہے اس نکاح کا، اس نے انکار کیا، شیخ مفید نے انکار کیا، شریف مرتضی نے انکار کیا. تو جو منکر ہیں اس نکاح کے، تم ان کے نام لے کے چھپنا چاہتے ہو کہ یہ ان کا موقف ہے. یہ تو اہل سنت سے بہت بڑی غداری ہے کہ موقف ہمارا غیروں کے نام لگا کے تم اس کے رد کی آسانی بنانا چاہتے تھے کہ اگر سنیوں کا موقف بتا کے رد کروں گا تو پھر میرا پردہ ہٹ جائے گا چہرے سے کہ میں اندر سے رافضی ہوں، باہر سے سنی ہوں. تو پھر جب سنیوں کے خلاف ہی بولوں گا تو پردہ ہٹ جائے گا. اس بنیاد پر اس نے اس کو روافظ کا موقف قرار دیا، حالانکہ روافظ کا شیخ مفید اور شریف مرتضی جو ان دونوں کے ان بڑے ان کے مجتہد سمجھے جاتے ہیں، وہ دونوں اس کے خلاف ہیں. اور پھر جو مانتے ہیں تو وہ کیا مانتے ہیں؟ داتا صاحب جیسا نہیں مانتے، امام بخاری جیسا نہیں مانتے. وہ ذکر کرتے بھی شرم آتی ہے. ویسا نکاح آج 15ویں صدی کا کوئی غیرت مند باپ بھی اپنی بچی کا کسی کے ساتھ نہیں کرتا. جو نکاح یہ کمینے مولا علی کے نام لگا رہے ہیں کہ اپنی بیٹی کا اس انداز میں انہوں نے کیا. اب دیکھیے، یہ ہے فروع کافی جلد نمبر 5، اس کی جلد نمبر 6 بھی اس کا ذکر ہے. لیکن یہ جو نکاح بتاتے ہیں وہ ہمارا موقف ہی نہیں، تو ہمارے خلاف اسے کیسے، یعنی یہ تو اس مصنف کی خیانتیں تھیں جو ہم نے وقت کے اختصار کے پیش نظر پردہ نہیں ہٹایا اور بیٹا بولا کہ نہیں ہٹا کے دکھاؤ اندر کیا ہے. یہ ہے فروع کافی جلد نمبر 5، اور ایسے ہی جلد نمبر 6 اس کے اندر بھی ذکر ہے پورا. جلد نمبر 5 میں باب تزویج ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، صفحہ نمبر 346. یہاں پر لکھا ہے عن ابی عبداللہ علیہ السلام فی تزویج ام کلثوم فقال ان ذلك فرج غصبناه
عنوان ہے نکاح ام کلثوم کا، بیان کیا ہے؟ ان ذالک فرج غصبناہ، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرضی کوئی نہیں تھی، جبرن ان سے یہ رشتہ لے لیا گیا، غصب کی گئی۔ سیدہ پاک کے لحاظ سے جس کو بانی محمود شاہ قرار دے رہا ہے کہ انہوں نے نکاح ام کلثوم کی روایت کی، تو میں کہتا ہوں بخاری نے کی، اور جس طرح کی ادب برقرار ہے، اور اس نے جو کی غصبنا، ہم سے غصب کر لی گئی، یہ ذمہ لگایا جا رہا ہے۔ اور ساتھ نیچے حاشیے میں کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے کہ ام کلثوم حاضی ہی بنت امیر المومنین علیہ السلام قد خطبها الی عمر فی زمن خلافته فرده اولا فقال عمر ما قال وفعل ما فعل كما یاتی تفصیل فی الخبر خبر الآتی فجعل امره الى العباس زوجها ایاہ ظاہرا، کہ ظاہری طور پر تو نکاح کر دیا لیکن ویسے نہیں کیا۔ آج 15ویں صدی کا کوئی غیرت مند باپ اپنی بیٹی کے نکاح کی دو قسمیں کرتا ہے کہ ظاہراً تو چلو ٹھیک ہے، یعنی وہ جو تقیہ کی لعنت ہے وہاں پر وہ منسوب کر رہے ہیں کہ تقیے کے طور پر مان گئے کہ ٹھیک ہے میں رشتہ دے دیتا ہوں، ویسے نہیں مانے۔ نکاح جو سنت ہے، جو شریعت میں ہے، وہ ظاہر میں بھی ہوتا ہے، باطن میں بھی ہوتا ہے، اور ظاہر اور ہو باطن اور ہو، یہ 15ویں صدی کی آج کی کسی غیرت مند باپ کو بھی منظور نہیں۔ تو یہ جو کچھ فروع کافی میں ہے یہ تو ہمارا موقف ہی نہیں۔ تم اس لحاظ سے یہ تمہیں شوق تھا کہ یہ بتاؤ انہوں نے کیا لکھا ہے، ہم نے تجھے وہ بتایا جو داتا صاحب نے لکھا اور امام بخاری نے لکھا ہے۔ چونکہ ان کے اس جملوں کے اندر یہ بے حیائی تھی اور ہمیں منظور نہیں تھا کہ ہم ان کا نام لیں اور یہ بات لکھیں، اور آج تمہارے مجبور کرنے پر بتایا۔ اور میں کہتا ہوں، لاکھ بار کہتا ہوں، یہ کلینی نے جھوٹ بولا کہ صرف ظاہراً تھا باطناً نہیں تھا، یا غصب نہ ہو کہ غصب کر لی گئی، وہ فرج غصب کر لی گئی، یہ جھوٹ ہے۔ وہ شیر خدا اور ان کی بچی کے معاملے میں غصب کے لفظ بولے جائیں، ہرگز ایسا نہیں۔ لہذا تم نے کلینی یا خمینی سے کوئی لینا ہے تو اور ذریعے سے لو۔ یہ مسئلہ اس کے اندر اس کے مدعی اہل سنت ہیں، روافض نہیں ہیں۔ روافض جس چیز کے مدعی ہیں، بعض روافض، سارے تو ہیں ہی نہیں، ابھی شیخ مفید وغیرہ کا میں نے ذکر کیا، وہ تو ویسے ہی منکر ہیں، جو مانتے ہیں وہ اس طرح کا غلط مانتے ہیں جو پورا وہ لفظوں میں پورا بیان بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ کیا مانتے ہیں۔ اور ہم نے جس کا تذکرہ کیا وہ ہے اہل بیت کی شان کے پیش نظر، وہ ہے ادب اور وہ ہے احترام، اور اس کے مطابق یہ وجہ تھی کہ ہم نے تمہارا حوالہ تمہارے باپ کا صفحہ پورا تمہیں دکھایا، لیکن درمیان سے یہ جو فراڈ تھا اس کی طرف سے، کہ اپنی طرف سے اس لیے یہ آسانی بنائی ہوئی تھی کہ اگر میں موقف ان کا بیان کر کے روافض کا آگے اس پر زندگی بسر کروں گا تو آسان ہے، اور اگر اہل سنت کا بیان کر کے کروں گا تو پھر مشکل ہے۔ لیکن دروغ گوڑ حافظہ نیس اگلی کتاب میں خود ہی کہہ دیا کہ یہ موقف
اہل سنت کا ہے، اگرچہ کہتے یہ نام کے سنی ہیں اور نام کے حنفی ہیں، تو موقف اہل سنت کا ہے، موقف احناف کا ہے، اور رد اس کو کر رہا ہے فتنہ حویلیاں۔ کیوں رد کیا؟ یہ جنگ ہے اصل۔ اس نے ادب اہل بیت اور محبت اہل بیت کا ایک معیار خود گھڑا کہ جس کے پیش نظر یہ تھا کہ سیدہ کی کسی حالت میں بھی غیر سید سے اگر شادی ہو تو وہ حرام ہے۔ ادب کے پیش نظر آج وہی غیر شرعی ادب جس میں گرا عبد القادر شاہ، عرفان شاہ، ریاض شاہ، اور پھر آج اس غیر شرعی ادب پر مرکزی اہل سنت بریلی شریف پر بھی ناسبیوں جیسے جملے بولے جا رہے ہیں کہ جب وہاں سے بھی پکڑ ہوئی تو یہ بانی ہے فتنے کا کہ محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کا وہ سائز، وہ پیٹرن جو قرآن سے ٹکراتا ہے، سنت سے ٹکراتا ہے، روافض کی حمایت کرتا ہے، سنیوں کو ناسبی بناتا ہے، اس نے وہ گھڑ کے بنایا ایک معیار محبت کا، اور آج اس کا نتیجہ سامنے آ رہا ہے۔ اور اس بیس پر اس نے اوپر جا کر پھر حملہ کیا، اور یہ نہیں دیکھا کہ اصول کی کتابوں میں ہے، ہزاریں حوالے ہیں، اور اس کے قائل کون کون سے ہیں، اور اس نے جو ہے وہ چونکہ اپنا دھندا چلانا تھا، جو اس نے انجینئرڈ معیار بنایا تھا محبت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو اس نے سب کچھ رد کر دیا۔ لیکن تاڑنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ اور سارے جب ہمارے پاس ڈاکومنٹس موجود ہیں تو اس کا ہم یہ غلط نظریہ کیسے چلنے دے سکتے ہیں؟ اور ساتھ اسی عبارت پر ابھی میں یہ رد بھی کرنا چاہتا ہوں، اب جب ہم نے پردہ ہٹا کے بتایا کہ فتنہ حویلیاں اپوزیشن ہے داتا صاحب کی، اور انہوں نے لوگ وہ گھیرے ہوئے ہیں جو ملنگ ہیں داتا صاحب کے، کہ فتنہ حویلیاں یہ مخالف ہے امام بخاری کا، داتا صاحب کا، اور ورغلائے ہوئے انہوں نے سنی ہے، تو اب آگ لگی ان کی دم کو، اور کہتے ہیں یہ تم جھوٹ بول رہے ہو کہ محمود حویلیاں والے نے داتا صاحب کو تبررائی کہا ہے یا امام بخاری کو تبررائی کہا ہے، یہ اس کے جملے موجود ہیں۔ تو میں اگرچہ اس کی گفتگو سے مجھے پتا چلا ہے، اور وہ پہلے مناظرہ کی جب تعریف بھی اس کو نہیں آئی تھی کہ یہ کتنے پانی میں ہے، لیکن پھر بھی بات کچھ اصول کی بھی اس کو سمجھا دوں۔ موضوع محمول میں، محمول کا جو حکم موضوع پہ جب لگتا ہے، اور جب مشتقی کا حکم لگے تو مبدأ اشتقاق حکم کی علت بنتا ہے، اور جب کل کے لیے ایک حکم ثابت ہو جائے کلی کے لیے تو وہ حکم اس کی ہر جزی کے لیے ثابت ہوتا ہے، وہاں کسی جزی کو بھی باہر نہیں نکال سکتے۔ بلا تشبیہ و تمثیل میں ایک مثال دیتا ہوں، زید کھڑا ہے، زید قائم، زید کھڑا ہے، اب زید پر قیام کا حکم لگایا جا رہا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے جو بھی یہ کہے نا کہ زید کھڑا ہے، زید سے مراد معین زید ہے، یہ نہیں کہ قائل کہہ رہا ہو لاہور والا، مخالف کہہ رہا ہو زید پشاور والا، وہ تقابل کی ساری صفتیں شرطیں سامنے رکھ کے میں کہہ رہا ہوں، ایک معین زید، اس کے بارے میں قول کیا کسی نے زید قائم، اس وقت کی بات ہے، دوسرے وقت کی نہیں، ورنہ تو جدا جدا باتیں ہوں گی۔ ایک کہے میں نے قائم رات کے وقت کہا تھا، دوسرا کہے میں نے دن کے وقت کہا تھا، تو پھر تو آپس میں ٹکراؤ ہی نہیں ہے۔ زید معین، وقت معین،
کہا زیدن قائمن. اب اس کے بارے میں کوئی شخص یہ فتویٰ لگاتا ہے کہ جو بھی کہتا ہے زید قائم ہے وہ جھوٹا ہے. اس پر کسی نے فتویٰ لگا دیا. اب اگر خالد زید قائم کہہ رہا ہے وہ بھی جھوٹا ہے, اگر عمر کہہ رہا ہے وہ بھی جھوٹا ہے, اگر بکر کہہ رہا ہے وہ بھی جھوٹا ہے, اگر 100 کہہ رہے ہیں وہ بھی جھوٹے ہیں اس بندے کے بقول. حالانکہ جھوٹے تو ہے ہی نہیں, سچے ہے وہ. اگر 1000 یہ کہہ رہا ہے زید قائم, واقع میں زید کھڑا ہے اور وہ کہتا ہے زید قائم, اس کے بارے میں کوئی کہتا ہے کہ جس نے کہا زید قائم یہ جھوٹا ہے. اب یہ جھوٹ کا حکم لگانے والا صرف ایک خالد متکلم پر فتویٰ نہیں لگا رہا, جو یہ کہہ رہا ہے اس کلی جو قائل ہے اس کلام کا, اس کے ہر فرد کو زید جھوٹا کہہ رہا ہے. تو نکاح ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے واقع ہوا, یہ ایک خبر ہے اور خبر سچی ہے. اب فتنہ ویلیاں کہتا ہے جو یہ کہے وہ تبرعی ہے, جو یہ کہے وہ مرتد ہے معاذ اللہ, جو یہ کہے وہ جھوٹا ہے. اب صرف مجھ پر ہی تو یہ حکم نہیں لگے گا, یہ حکم تو پھر داتا صاحب پہ بھی لگے گا, کیونکہ کہا تو انہوں نے بھی ہے. یہ حکم تو پھر امام بخاری پہ بھی لگے گا, کہا انہوں نے بھی ہے. چونکہ قائل نے ایک وصف کی بنیاد پر حکم لگایا ہے, اور جب وصف کی بنیاد پر حکم لگایا جائے مبنی اشتقاق اس حکم کی علت بنتا ہے. تو یہاں نکاح ام کلثوم کے وقوع پر قائل نے حکم لگایا ہے خرافات کا, قائل نے حکم لگایا ہے تبرع کا, کہ جو یہ کہتا ہے کہ یہ نکاح ہوا وہ تبرعی ہے. تو اب جس نے بھی کہا ماننا پڑے گا کہ اس قائل نے ان سب کو تبرعی کہا ہے, ان سب کو گالی دی ہے, ان سب پر یہ حکم لگایا ہے. تو لہذا یہ کون سی منطق تم بول رہے ہو جب تمہارے باپ نے یہ کہہ دیا کہ نکاح ام کلثوم کا ذکر کرنا, اس کی حکایت کرنا, اس کی روایت کرنا, اس کو صحیح ماننا, اس کو کتاب میں لکھنا, یہ گستاخوں کا کام ہے, مرتدوں کا کام ہے, یہ خرافاتیوں کا کام ہے, یہ تبرعیوں کا کام ہے. اب اس جرم سے تیرا ابا نہیں بچ سکتا کہ اس نے داتا صاحب پر بھی یہ لفظ بولے ہیں, جو قائل ہے اس نے یہ گالی اس کو دی ہے. اور یہ قانون تم اگر چوک میں کھڑے ہو کر بچوں سے بھی پوچھو تو وہ بھی یہ بتائیں گے. ہمارے استاد علامہ عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ جو اصطلاحات ہیں ہر بندے کو آتی ہیں معاشرے میں, صرف ان کو پتہ نہیں کہ اس اصطلاح کا نام کیا ہے. مثال کے طور پر بچے کھڑے ہوں اور ایک بچہ پکڑ تولتا ہے, گالی دیتا ہے, کہتا ہے جس نے یہ پانی پیا ہے اس کی ماں کو فلاں تھوک. بچہ کہتا ہے, اور 10 بچے وہاں کھڑے ہیں محدث نہیں زمانے کے, اور پانی انہوں نے پیا ہوا ہے وہاں سے. وہ فوراً اس کو ڈنڈا مارتے ہیں کہ مجھے تم نے گالی کیوں دی. یہ نہیں کہتے کہ میرا تو اس نے نام ہی نہیں لیا, چونکہ اس نے گالی دی ہے اس وصف کے ساتھ. حکم لگایا ہے کہ جس نے پانی پیا ہے اس کی ماں کو گالی. تو اگر 10 نے پیا ہے وہ سمجھیں گے ہمیں گالی دے رہا ہے,
5 نے پیا ہے وہ سمجھیں گے یہ بندہ ہمیں گالی دے رہا ہے، اگرچہ وہ ان میں سے نام کسی ایک کا بھی نہ لے، وہ سمجھیں گے کس نے ہمیں گالی دی. ایسے ہی ہے نا. یہ عجیب نقیب الاشراف صاحب ہیں یا نقیب الاذلہ ہیں کہ جن کو اتنا پتہ نہیں، ایک کلی حکم لگا کر کہ جو بھی نکاح ام کلثوم روایت کرتا ہے، حکایت کرتا ہے، یہ مانتا ہے وہ تبرعی ہے، مرتد ہے معاذ اللہ. اب جس نے بھی یہ لکھا ہے، جس نے بھی یہ بولا ہے، یہ گالی اس کو ملے گی. اور ان میں داتا صاحب بھی ہیں، امام بخاری بھی ہیں، اور ہزارہا ائمہ ہیں. لہذا ہم نے 1% بھی تجھ پہ کوئی الزام نہیں لگایا. ہم نے جو کہا ہے کہ داتا کے عرس پر سٹیج پہ چڑھنے والوں کے ایمانی شناختی کارڈ چیک کرو، کیا ان کا تعلق اس بندے کے ساتھ ہے کہ جس کی فکر کے مطابق داتا صاحب پر تبرعی کا تانا آتا ہے، داتا صاحب پر توہین اہل بیت کا تانا آتا ہے، تو پھر اس کو دھکا دے کے پیچھے ہٹاؤ کہ یہ سٹیج ان کے لیے ہے جو داتا صاحب کو محب اہل بیت مانتے ہیں. لہذا ہم نے کوئی تجاوز نہیں کیا، جو جرم تھا اتنا ہی بتایا، اور وہ اصول کے مطابق جرم ہے، اور اس جرم سے تم انکار نہیں کر سکتے. کتابیں جلا بھی دو گے تو جرم پھر بھی جرم رہے گا، کیونکہ کرنے والا تو مر چکا ہے. وہ اس وقت توبہ کرتا تو پھر تھا، اور یہ آج آ کے اس کی صفائیاں دینے لگا ہے. تو میں یہ لفظ کہہ کر ان کو ہمیشہ کے لیے بولنے کی دعوت دے رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ اب آپ آگے چپ کر جائیں، کچھ بولتے رہو تاکہ ہم بھی لب کھولتے رہیں اور دنیا گمراہی سے بچے. اور جو واردات کی تم لوگوں نے دین کے خلاف، اس کا پردہ چاک ہو کہ تم نے حب اہل بیت کی آڑ میں اہل بیت سے دشمنی کی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے دشمنی کی. اب یہاں پر آگے کہتا ہے ام کلثوم کا وہ افسانہ، اس کمینے کو بھی یہ توفیق نہیں ملی کہ سیدہ کہے. کہتا ہے ام کلثوم کا وہ افسانہ کہ جس ام کلثوم کو 11 ہجری میں پیدا کیا جاتا ہے. دیکھو لفظ بولنا، 11 ہجری میں پیدا کیا جاتا ہے، 17 میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی جاتی ہے. بتاؤ 6 سال کی کون سی لڑکی ہے جو بیوی بن سکتی ہے؟ اور پھر اسی کا لڑکا احد کے میدان میں شہید کیا جاتا ہے، جو 3 ہجری کا واقعہ ہے. یہ سارے لفظ فتنے کے جگر بند کی تقریر میں موجود ہیں. تو سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ بیان کر رہے ہیں داتا صاحب. میں نے تو داتا صاحب کا موقف نقل کیا یقین کے ساتھ، لیکن یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ اسے پیدا کیا جاتا ہے، تمہاری حیثیت ہے کہ تم داتا صاحب کے سامنے یوں بک بک کرو؟ میری غلطی تب ہوگی جب داتا صاحب نے لکھا نہ ہو، میری غلطی تب ہوگی جب امام بخاری نے لکھا نہ ہو. اور تم رافضیوں کے چرنوں سے چڑھ کے، یہ رافضیوں کا سارا اعتراض ہے جو منکر ہیں کہ جس بچی کو پیدا کیا جاتا ہے اور پھر یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تو میں کہتا ہوں ذرا منہ دھو کے آنکھیں کھول کے سنی لٹریچر بھی کچھ پڑھ لو. تم کہتے ہو کہ حضرت
ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو 11 ہجری میں پیدا کیا جاتا ہے، 11 ہجری میں۔ تو پوچھو تو صحیح اہل سنت کے اماموں سے کہ پیدا ولادت ان کی کب ہوئی؟ تم نے خود ذکر کیا اپنی گفتگو کے اندر، امام نووی کا تیرے باپ نے ذکر کیا اور وہ بھی جھوٹ بولا۔ ہم ایک ایک حوالہ سامنے لا کے بتائیں گے کہ تم نے کتنے فراڈ کیے اہل سنت سے۔ کہتا کیا ہے کہ 11 ہجری میں ان کو پیدا کیا جاتا ہے۔ تو امام نووی کی تہذیب الاسماء واللغات آپ اس کو دیکھیں کہ ولادت کب ہوتی ہے، کب ولادت ہوئی حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ ہے تہذیب الاسماء واللغات، جلد نمبر 1۔ امام نووی جسے نواوی بھی پڑھتے ہیں، نووی جدید عربی میں ایٹمی اسلحے کو کہتے ہیں، الصاروخ النووی۔ اب یہاں صفحہ نمبر 365 ترجمہ تو ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا۔ اب دیکھنا ان کی ولادت کب ہوئی، یعنی وہ خرافات روافظ کے، وہ کہتے سیدہ فاطمہ تو خود فوت ہو چکی تھی اور اس کے بعد تم ان کی ولادت مان رہے ہو، اور پھر آگے فلاں سن میں یہ ہے، فلاں سن میں یہ ہے۔ یہ تو کوئی بات ملتی نہیں ہے۔ ہاں، جن کی عقل ٹھکانے نہیں ان کی نہیں ملتی، اور جن کا ایمان اور عقل سلامت ہے وہاں ملتی ہے۔ یہ امام نووی نے لکھا، ام کلثوم بنت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ و عنہا، یہ ہے سنی۔ روافظ کی کتابوں میں حضرت ام کلثوم کو رضی اللہ تعالی عنہا نہیں لکھا گیا، اور اس فتنے کے بیٹے نے جو بولا اس میں بھی نہیں ہے، اور خود فتنے کی کتابوں میں بھی نہیں ہے۔ لیکن امام نووی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رضی اللہ عنہ لکھا، اور آگے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا لکھا۔ کہتے ہیں وَهِيَ بِنْتُ فَاطِمَةَ رضی اللہ تعالی عنہا، بنت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بنتے پڑھیں گے، فاطمہ کی صفت ہے۔ پہلے ہیا بنت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ولدت فی حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہاں 13 ہجری اور کہاں حیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری؟ یعنی یہ روافظ کا جھوٹ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 3 سال بعد یہ پیدا ہوئیں، اور 6 مہینے بعد تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو گیا۔ تو پھر یہ کہتے ہیں بس جھوٹ ہے، بندہ تھا ہی اس نام کا کوئی نہیں۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ امام نووی لکھتے ہیں ولدت فی حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تزوجہا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، فولدت لہو زیدہ۔ ان سے سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت زید پیدا ہوئے، اور صرف حضرت زید نہیں، ساتھ یہ بھی کہا ورقیہ، بھائی بہن 2، حضرت ام کلثوم جو اہلیہ محترمہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان سے بیٹا بھی پیدا ہوا، بیٹی بھی پیدا ہوئی۔ یہ امام نووی لکھ رہے ہیں۔ اس لیے ہی یہ جو کشف المحجوب کا تہران کا نسخہ ہے، اس میں یہاں پر
हाशिए पर यह लिखा है तेहरान के नुस्खे में, चूंकि जो मतन है हजरत जैद का जिक्र तो मतन में दाता साहब ने किया है कि हजरत उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह तआला अन्हा से हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु का फर्जंद हजरत जैद ये पैदा हुए। यहां हाशिए में है, ये तेहरान कहते हैं यक पिसर व यक दुख्तर, वो हजरत रुकैया, एक बेटा पैदा हुआ और एक बेटी पैदा हुई। और कहते हैं ये जो जैद हैं इनका लकब जुल हिलालैन था, दो चांदों वाला, जुल हिलालैन। लोग इन्हें जुल हिलालैन कहते थे। क्यों? एक तो नाना जी की निस्बत से और दूसरा उमर फारूक की निस्बत से। अब यहां यह वजाहत हुई कि ये जो सारा वो झूठ बोल के, और मेरे जिम्मा नहीं था कि मैं ये बताता, मैं तो फारिग था दाता साहब का नाम लेकर कि दाता साहब ने कह दिया। अब हो सुन्नी और आगे बक बक करे दाता साहब के, हमारे जिम्मा नहीं था कि हम ये तारीख से साबित करते कि 13 हिजरी को विलादत नहीं हुई, पहले की हुई है। ये सब क्लियर दाता साहब ने रवायत करके कर दिया। लेकिन फिर भी मैं इससे आगे भी बताता हूं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाहिरी हयात का वो साल कौन सा था जब सैयदा उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह ताला अन्हा की विलादत हुई थी। इमाम ज़हबी सियर आलाम नुबला जिल्द नंबर 5, इसके अंदर पूरा बाब है उम्मे कुलसूम बिनतुल इमाम अली इब्न अबी तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम अल हाशिमिया, अल हाशिमिया, ये सिफ्त उम्मे कुलसूम की। शकीकतिल हसन वल हुसैन, सगी बहन इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की वोलेदत फी हुदूद सनते सित्तिन मिनल हिजरा, तकरीबन 6 हिजरी में इनकी विलादत हुई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल से 4 साल पहले, और वो कह रहे 13 हिजरी, और आगे उस पर पलंदा झूठ का बना रहे हैं सारा। फिर वो कैसे सकता है? फिर उम्र कितनी होगी निकाह के लिहाज से? तो ये तकरीबन 6 हिजरी में इनकी विलादत हुई। और साथ ये कहते हैं वराअतिन नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सहाबिया भी हैं, इन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया। तो ये है। अब एक झूठ के लिए कितने झूठ उनको बोलने पड़े। हमसे उलझोगे तो जमाने में जियोगे कैसे? हमें छेड़ के फिर समझो कि तुम्हें कोई छोड़ देगा, तुम्हारी कमर की दीवार तक इमाम अहमद रजा के रूहानी बेटे तुम्हारा ताकुब करेंगे। कैसे फ्रॉड करके कि ऐसे तुमने कहा तुम पैदा करते हो, वो पैदा अल्लाह करता है। इतना तुझे नहीं पता कि पैदा कौन करता है? और यहां इस चीज को भी पेश नजर रखा जाए कि सैयदा उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह ताला अन्हा के लिहाज से जो रिश्ता मांगते वक्त हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने हदीस पढ़ी, उस हदीस पर भी इसने काफी बकबक की। उस पर भी मैं पूरा तबसरा करूंगा। और साथ
یہ کہتا ہے یہ کتاب استفتاح ہے، یہ کتاب استفتاح ہے، یہ کتاب استفتاح ہے، یہ کتاب استفتاح. اور کس کا استفتاح ہے؟ کہتا ہے سید جلال الدین رحمت اللہ علیہ کا استفتاح ہے. وہ جنہیں فتاوا کی کتابیں زبانی یاد تھیں، قرآن حدیث تو علیحدہ، فتاوا مولانا محمد نواز بحر العلوم رحمہ اللہ تعالی وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک مسئلے کے حل کے لیے جب لوگ آئے تو چونکہ ظاہری بصارت نہیں تھی حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی، تو کہا استاد صاحب ان کو وہ مسئلہ لکھ کر دو، فلاں فتاوا کی فلاں جلد کے فلاں صفحے پر ہے. تو استاد صاحب کہتے ہیں کھولا، اس طرح لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے محفل میں، جلد نکالی، صفحہ کھولا، دیکھ کہتے ہیں شاہ جی یہ تھے یہاں پر تو نہیں ہے. تو حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے بڑے استاد مولانا محمد نواز صاحب کا ہاتھ پکڑ کے، انگلی پکڑ کے، آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا، استاد جی ای تو ویکھو نا ایتھے لکھے ہے. تو استاد پیر جلال الدین تو جن کا اپنا اتنا مبلغ علم ہو، انہوں نے کسی ابو اندھیرے سے مسئلہ پوچھنا تھا کہ انہوں نے استفتاء کیا. یہ کتاب ہے، اور تم جس استفتاء کا ذکر کر کے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنا چاہتے ہو، یہ 3 صفحہ ہے، دکھاؤ یہاں سید محمد جلال الدین شاہ کہاں لکھا ہے. اور میں کلپ چلاؤں گا جس میں تم نے نام لیا کہ یہ استفتاء سید محمد جلال الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، یہ صفحہ ہے. اور سید محمد جلال الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام نہیں ہے. جھوٹے پہچاننے ہو تو یوں جھوٹے ہوتے ہیں، کیوں تم نے نام لیا ان کا؟ یہاں لکھا ہوا ہے سائل محتمم دارالعلوم جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ، آگے پکھی شریف، احقر العباد محمد بشیر ہزاروی. یہ محمد بشیر ہزاروی نام کا تو بکی شریف کا کوئی محتمم نہیں ہوا. بکی شریف کے محتمم میں حافظ الحدیث پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ. اور یہ بشیر ہزاروی لکھا ہے اور تم بولتے ہو سید جلال الدین شاہ. کہاں؟ اور پھر کہ فرضی لکھ کے تو کہتا ہے تمہارے پیر تو فتنہ حویلیاں کو امام اہل سنت مانتے تھے اور فقیہ ملت مانتے تھے اور سب کچھ مانتے تھے. میں نے کہا تم کہیں سے وہ استفتاء سوال نامہ دکھا تو دو ہمیں. یہ لقب جو تم نے اپنے قلم سے ٹائٹل پہ لکھے ہوئے ہیں وہی تم نے استفتاء میں بھی لکھے ہوئے ہیں. کیا ٹائٹل پہ بھی سید جلال الدین شاہ لکھ گئے تھے آ کے؟ یہ سب افسانہ ہے. ہمیں پتا ہے کہ حافظ الحدیث کتنی نفرت سے تیرے ابے کا نام لیتے تھے. ہمیں پتا ہے کہ محدث اعظم پاکستان نے تیرے باپ پر کیا فتویٰ لگایا، ابھی میں بتاؤں گا. غزالی زمان سید احمد سعید شاہ صاحب قاسمی رحمہ اللہ تعالی نے محمود شاہ پر کیا فتویٰ لگایا، مفتی احمد یار نعیمی نے کیا فتویٰ لگایا، سید اختر حسین شاہ علی پوری نے کیا فتویٰ لگایا. ایک ایک کا بتاؤں گا. اچھا کیا تم نے موقع دیا، احسان ہے تمہارا. کہتے حافظ الحدیث مسئلہ پوچھتے تھے. اچھا جی، اب یہاں اس چیز کو بھی سامنے رکھیے. کوئی ایک بھی
वैसे कहता था तुम्हें उर्दू पढ़ना नहीं आता, तुम्हें फारसी नहीं आती, तुम्हें अरबी नहीं आती। मुझे इंतजार था कि शायद कोई मुझे गलती भी निकाल के दे देंगे, मगर वो हसरत ही रही। लेकिन ए नकीबुल अशराफ साहब, बकल में खुद नकीबुल अशराफ 10 घंटे मैं भी अरबी में तकरीर करता हूं, 10 मिनट तुम भी करके दिखा दो। दावा नहीं, गुलाम हाफिजुल हदीस हूं, फारसी में मैं भी करता हूं, फारसी में तुम भी करके दिखा दो। ताने देना आसान है, सामने आना बहुत मुश्किल है। अब यहां कहता है कि तुम्हारे पीर जो हैं उन्होंने तो फकीह मिल्लत कहा। मैं कहता हूं मेरे पीर जो हैं अकीदे की चट्टान थे और इल्म और हिकमत का रोशन जहान थे। जाहिरी बीनाई नहीं थी, मगर दिल की आंखें उनकी दूर दूर तक देख लेती थीं। अब मैं बताता हूं कि तेरे अब्बे की हमारे उलमा ने शान बयान क्या की। जब इसने इस तरह की बोंगियां मारना शुरू की तो उस इलाके के उलमा ने एक शरी अदालत बनाई और उसका सदर अल्लामा अब्दुल सुहान साहब खल्ला भट्टी उनको मुकर्रर किया और मुनाजरा का वक्त तय हुआ। महमूद शाह मुनाजरे पर ना आया तो साहिब सदर ने शरी तहरीरी नोटिस जारी कर दिया और इलाका के मुअज्जिजीन का एक वफद भेजा, मगर मौलवी महमूद शाह ने मुनाजरा के लिए आने से इनकार कर दिया। बिल आखिर उलमाए किराम की मुतफका ताईद से साहिब सदर ने मौलवी महमूद शाह को मुनाजरा से शर्मनाक फरार हो जाने के बाद शरी फैसला सादर किया। कब की बात है, हवाई नहीं, 22 नवंबर 1957। फितनों की उम्र लंबी बड़ी होती है। 22 नवंबर, अभी मेरी तो विलादत भी नहीं हुई थी और ये ताने भी आज हमें काफी सुन, तुम तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे, हम उस वक्त भी हवा में उड़ते थे। 22 नवंबर 1957 को इश्तिहार छापा गया। ये जिस तरह मौलाना जैद साहब लोधरा जाके तलाश गुमशुदा के लिए फिरते रहे चौकों में, तो इश्तिहार छापा गया कि महमूद शाह नामी बंदा गुम हो गया है, जिसे मिले उसे पकड़ के ले आओ, मुनाजरा करना है। तारीख कौन सी थी? 22 नवंबर 1957। इश्तिहार बना मौलवी मोहम्मद इसहाक रावलपिंडी, छापकर फैलाया गया, जिसमें मुतफक्का फैसला उलमाए अहले सुन्नत का लिखकर यह बताया गया कि यह बंदा अहले सुन्नत व जमात को धोखा दे रहा है। कौन? महमूद शाह। इसलिए हमने जरूरी समझा कि जमहूर उलमाए अहले सुन्नत व जमात, मगरबी पाकिस्तान, उस जमाने की बात है, का मुतफका फतवा है कि अस्सैफुल मसलूल का मुसन्निफ ये है, वो इसी महमूद शाह की किताब। महमूद शाह शिया राफजी है। फकीह मिल्लत साहब, इमाम अहले सुन्नत साहब, तुम इसे इमाम अहले सुन्नत कहते हो। ये इश्तिहार छपा 1957 में कि ये शिया राफजी है। कौन? महमूद शाह। और इसमें
फतवा पर दस्तखत किस किस के हैं? आला हजरत मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद, ये पहले दस्तखत हैं। मुफ्ती मोहम्मद अमीन साहिब, ये मौलाना सईद अहमद हसन साहब के जो वालिद मोहतरम जिनका विसाल हो गया, जामिया रिजवी अलैलपुर, क्या लिखा? महमूद शाह एक गुमराह आदमी है, मजहबी अहले सुन्नत व जमात का दुश्मन है, अहले सुन्नत का लिबास पहनकर धोखा दे रहा है, इसके मकरो फरेब के जाल में ना फंसें, इसकी तकरीरें तहरीरें हरगिज ना सुने, ये गुमराह है, अपने आप को सुन्नी जाहिर करके तशय्यो व रिफ्ज की इशाअत कर रहा है। ये इश्तिहार, ये है हमारे आबा। तुम कहते हो तुम्हारे बड़ों ने लकब दिए, तो ये लकब दिए। और इरफान शाह मशदी को भी मैं कहना चाहता हूं, बिहम्दिल्लाह क्या शोहरा हुआ सरदार अहमद का। इस पे झूमने वाले सरदार अहमद ने जिसको राफजी कहा, उस मरे हुए की कब्र पे तू क्यों गया? और फिर कहते हैं कि दुनिया हमारे खिलाफ क्यों हो गई है। आप देखिए ना, तुम खुद अपने खिलाफ क्यों हो गए हो और अपने बड़ों के खिलाफ क्यों हो गए हो। यहां पर इसका तारुफ उन्होंने करवाया। कहते हैं कि उसने एक रिसाला अस्सैफुल मसलूल लिखा, जिसमें मजहब अहले सुन्नत व जमात की मुखालफत की। आगे जो मौजूद चल रहा है इस पर उसने बीबी उम्मे कुलसूम बिनते फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हुमा का हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से निकाह का इनकार करके जमहूर अहले सुन्नत की मुखालफत की है। जमहूर अहले सुन्नत की, ये चोरी पकड़ी गई। और फितने का बेटा भी फितना ही है। फितना वलदे फितना, वो सारी उसी रवश पर है। इस बेस पे इसको अहले सुन्नत से निकाला गया, इस बेस पर इसको राफजी कहा गया। और साथ मौलाना मेहरुद्दीन साहिब, जो उस वक्त जामिया नोमानिया लाहौर में मुदर्रिस थे, उन्होंने कहा कि जो सैफुल मसलूल किताब है, इसकी आले बैत की अजमत को अकायदे शिया राफजिया के लिए संगे बुनियाद की हैसियत दी गई है। ये जो मैंने अब निशानदेही की चंद सालों से कि एक हुब्बे अहले बैत का पैटर्न है कुरान और सुन्नत का, कि यूं प्यार करो। एक मोहब्बत अहले बैत का सच्चा गढ़ा गया है रवाफिज का। और मुजरिम हैं वो लोग जो कहलाते सुन्नी हैं, लेकिन मोहब्बत अहले बैत का मेयार कुरान और सुन्नत वाला नहीं लेते, राफजियों वाला लेते हैं। और उसी वजह से सारा फितना है आज, कि जब सुन्नियों वाली बात करो तो वो कहेंगे गुस्ताख हो गया है, राफजियों वाली करो तो कहेंगे बड़ा मुहिब्बे अहले बैत है। हालांकि जो वो बात है तो कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। तो जामिया नोमानिया के मुदर्रिस मौलाना मेहरुद्दीन ने उस वक्त कहा कि ये जो महमूद शाह है, ये मोहब्बत अहले बैत की आड़ में रिफज फैलाना चाहता है, कि इसने मोहब्बत अहले बैत का मेयार जो बनाया है रवाफिज की किताबों से बनाया है और उसको आगे फैला रहा है। साथ ही सैयद मोहम्मद अहमद
ابو الحسنات، آج جن کے کئی پچھلے بھی اسی فتنے کا شکار ہونے والے ہیں، انہوں نے تصدیق کی۔ کس چیز کی؟ کہ محمود شاہ رافضی ہے۔ پھر مولانا اعجاز ولی خان بہت بڑے مفتی ہوئے ہیں، لاہور میں ان کا فتویٰ چلتا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اس کی کتاب یہ دیکھی ہے، انتہائی شنیع اور مضامین قبیحہ پر مشتمل ہے، اور اس کا مصنف نہ صرف رافضی ہے بلکہ رفض میں بھی شدید غلو رکھتا ہے۔ یہ ہے محمود شاہ، صرف رافضی نہیں، رفض میں بھی شدید غلو رکھتا ہے۔ اور اس کا اہل سنت سے دور کا بھی علاقہ نہیں ہے۔ مسلمان اس سے اجتناب کریں اور اس کے ہاتھ پہ بیعت نہ ہوں۔ پھر لاہور کا ایک علاقہ گڑی شاہو، وہاں کے ایک عظیم عالم دین گزرے ہیں جن کا نام مفتی محمد حسین نعیمی ہے۔ اب یہ جو بعد میں نئے نئے صورتحال بن رہی ہے نا، کچھ نہ کہو کچھ نہ کہو، مفتی محمد حسین نعیمی بھی تھپڑ مارنے سے باز نہ آئے۔ محمود شاہ کو کیسا مارا؟ مفتی محمد حسین نعیمی، انہوں نے کہا محمود شاہ نام نہاد سنی ہے۔ میں نے اس کی کتاب دیکھی جس میں مصنف نے آیات مبارکہ و احادیث طیبہ کے مصادیق غلط تجویز کر کے اپنے مفروضہ عقائد اور باطل مسلک کی تائید کی ہے کہ آیات کا مطلب گھڑا ہے موڑ موڑ کے، اور اپنے نظریات کی اس نے تائید کرنا چاہیے۔ یہ حضرت مفتی محمد حسین نعیمی رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے اس شخص کے بارے میں فتوے میں لکھا۔ شیر پنجاب، سانگلہ ہل کا شیر، مولانا محمد عنایت اللہ صاحب، انہوں نے کہا محمود شاہ در پردہ شیعہ ہے اور تقیہ کر کے سنی بنا ہوا ہے۔ اب ابن فتنہ صاحب تمہیں کتنے حوالے چاہیے؟ تم نے خود موضوع دیا کہ تمہارے بڑے مانتے تھے، تم نہیں مانتے تھے۔ کون بڑا مانتا تھا؟ ہاں بڑے یہ مانتے تھے کہ رافضی ہے، غالی رافضی ہے، شیعہ ہے، یہ مانتے تھے، اور ہم بھی یہی بتانا چاہتے ہیں دنیا کو۔ اور یہ جو اس کے روپ ہیں، عبد القادر شاہ، ریاض شاہ، یہ وہ شاہ، عرفان شاہ، جو بھی، ان سب کو بتانا چاہتا ہوں، لوٹ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو۔ جس کو پہلوں نے فتنہ کہا، تم کہتے ہو اللہ حضرت کا فیض ہمیں بھی عطا فرمائے۔ اور ساتھ اس کا پیر خانہ تھا، پیر خانہ علی پور سجدہ شریف۔ مجھے کہتا ہے تجھے تمہارے پیروں نے یہ کہا کہ تم رجوع کر لو۔ میرے پیر ہیں حافظ الحدیث حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب قدس سر العزیز، اور میں موقف پہ ڈٹا ہوں تو ان کے فیض سے ڈٹا ہوں۔ لیکن میں تجھے بتانا چاہتا ہوں تیرے پیر نے تجھے کیا کہا، محمود شاہ کے پیر نے۔ اس میں جب یہ فتنہ پھیل رہا تھا تو علامہ عبد الغفور ہزاروی ابو الحقائق، اب پیچھے بھی ان کا پوتا جانور سا ہے رفض خوردہ، اور رافضیوں کی منڈیوں کا دلال، صحابہ کو بھونکنے والا، وہ آصف ہزاروی۔ میرا دل تو نہیں کرتا ان کیڑے مکوڑوں کا نام لوں، لیکن افسوس ہوتا ہے
کہاں عبد الغفور ہزاروی کا عروج اور کہاں ان بدیوں کا زوال؟ جب یہ شر پھیل رہا تھا تو عبد الغفور ہزاروی صاحب نے مفتیان کرام کو مشورہ دیا. یہ 9 ستمبر کی بات ہے، ان کی عہد کی. انہوں نے کہا کہ اس کے شر کا علاج کرنا ہے تو اس کے پیر خانے سے رابطہ کرو، اور وہ ہے علی پور سجدہ شریف. ان کے سامنے جا کے اس کی تحریریں رکھو اور وہ اس کا علاج کرے. لہذا ایسے ہی کیا گیا. تو دربار عالیہ علی پور سجدہ شریف سے فتویٰ جاری ہوا. وہ زمانہ تھا جب پیر دین کے محافظ تھے، درہم و دینار کے مرید نہیں تھے. آج تو سروں پہ مینار پاکستان رکھ کے دور سے جیبوں کی تلاشی لیتے ہیں. پیر سید اختر حسین شاہ صاحب علی پوری قدس سرہ العزیز، وہاں جو مدرس تھے فتویٰ انہوں نے لکھا. ان کا نام تھا مفتی محمد عبد الرشید صاحب. انہوں نے فتویٰ لکھا، پیر صاحب نے مور لگا دی. فتویٰ کیا لکھا؟ مفتی صاحب نے کہا کہ اس محمود شاہ کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، اندرونی طور پہ کٹر رافضی ہے، اور وہ بھی تبرعی. یہ علیحدہ موضوع ہم بیان کریں گے. انہیں کہتا ہوں انتظار رکھنا اگلی باری کا، کہ یہ محمود شاہ صرف حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کا ہی منکر نہیں، معاذ اللہ ان کے ایمان کا بھی منکر ہے. ایمان کا منکر. تو اس سلسلہ میں انہوں نے کیا لکھا؟ یہ کٹر رافضی ہے اور وہ بھی تبرعی، شان صحابہ کرام میں گستاخیاں کرتا ہے، خصوصاً سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نہایت دریدہ دہنی سے کام لیتا ہے. یہ محمود شاہ سیدنا حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح حضرت صاحبزادی ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منکر ہے. صحیح معلومات دے رہے تھے نا؟ یعنی کتنے سال پہلے کے فتوے میں جو لکھا تو ہم نے وہی بتایا. اور ساتھ کیا لکھا؟ کہتے ہیں کہ پوشیدہ یہ ارتداد کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، مرتد ہونے کی طرف. اور کہا کہ دربار علی پور شریف سے مطرود و مرجوم ہو چکا ہے، اور اعلان تقریباً 10,000 افراد کے مجمع میں اس کی شیعیت اور رفض کا پردہ چاک ہو چکا ہے. یوں ہوتا ہے پیر خانے کا تازیانہ جو محمود شاہ کو لگا. اور یہ ہیں نیچے دستخط سید اختر حسین شاہ صاحب کے، جنہوں نے اس کو دھکے دے کے وہاں سے نکالا رفض کے جرم پر اور رفض کی بنیاد پر. اب صرف اتنی شان کافی ہے یا کچھ اور بھی بیان کروں؟ دیکھو نا زمانہ گزرنے سے کیسے حالات بن جاتے ہیں. اب اس کے لقب پڑھو اور پہلوں کے فتوے پڑھو. القاب اس کے جو ہیں وہ پڑھ کے تم حیران ہو جاؤ گے کہ کیا پتہ نہیں، کہو گے شاید کہیں ہمیں زیارت ہو جاتی. اتنی بڑی شخصیت کی کہ جو کون ہے؟ امام اہل سنت ہیں، فقیہ ملت ہیں، مفکر خلافت ہیں، داعی اتحاد ملت ہیں،
پتہ نہیں کیا کیا ہیں، اور ساتھ بقول اکابر کے جہنمی بھی ہیں۔ اب مزید فتاوا، اب میں صرف لسٹ پڑھ دیتا ہوں۔ ان کے خلاف فتویٰ دیا غزالی زماں سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی قدس سر العزیز نے، ان کو اہل سنت سے خارج قرار دیا۔ فتویٰ دیا سید ابو البرکات رحمہ اللہ تعالی نے، فتویٰ دیا حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمہ اللہ تعالی نے، فتویٰ دیا فقیہ اعظم مفتی نور اللہ بصیر پوری رحمت اللہ علیہ نے، فتویٰ دیا خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ نے، اس کے خلاف فتویٰ دیا مفتی اعظم آستانہ علیہ گولڈا شریف نے، اس کے خلاف فتویٰ دیا مناظر اعظم مولانا محمد عمر اشروی نے، اس کے خلاف فتویٰ دیا عبد المصطفیٰ ازہری نے، اور اس کے خلاف فتویٰ دیا بر صغیر کی عظیم روحانی درگاہ شرق پور شریف کے سجادہ نشین حضرت میاں جمیل احمد شرق پوری رحمت اللہ علیہ نے۔ اب اس صورتحال میں الفاظ جو موضوع تھا اس کے لحاظ سے جو کچھ اس نے کہا، اس بیچارے نے تو تھوڑا سا کہا۔ اب آگے ساری جو دوسری باتیں کرتا رہا اس کے لیے بھی میں معاملہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے کہتا ہے کہ سیدہ خاتون جنت کو تم نے خطا کار کہا، معاذ اللہ، تو میں لائیو کہہ رہا ہوں، میری زبان سے میرے قلم سے سیدہ پاک کے بارے میں خطا کار کا لفظ ثابت کرو تو میں مسلم ہوں، اور نہ کرو تو تم دجال ہو۔ یہ جھوٹ گڑا روافض نے، بڑا منور جواتی نے، اور پھیلایا آگے مسلموں نے۔ ہرگز 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 سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کو بندہ ناچیز نے خطا کار نہیں کہا۔ میں نے وہ لفظ بولا جس کے اوپر شریعت ایک ثواب دیتی ہے، اور خطا میں اور خطا کار میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اور ساتھ جس کو گھمنڈ ہو میری اس عبارت پر جو میں نے تصفیہ کی شرح میں لکھی، 24 گھنٹے مرکز صراط مستقیم کے دروازے کھلے ہیں، پاکستان کا ہو، پاکستان سے باہر کا ہو، وہ طاہر القادری ہو، وہ ریاض شاہ ہو، عرفان شاہ ہو، عبد القادر شاہ ہو، یا کوئی بڑا ہو، میں ثابت کروں گا میں نے 1% بھی توہین فاطمہ نہیں کی، 1% بھی، بلکہ میں نے 14 صدیوں کے اہل سنت کے اصول پہ پہرا دیا ہے، اہل سنت کے اصول پر۔ اور اگر صرف وہ جملے جو میں نے بولے ہیں بورڈ پہ لکھ کر لیکن کے لفظ کو بیچ میں رکھ کے ما قبل اور ما بعد کو پڑھا جائے تو اعتراض جنم ہی نہیں لیتا، جواب کی ضرورت کیا بنے گی؟ کمینے رافضیوں نے گڑا، ارے بیچارے ستے ہوئے جنہیں ہوش ہی نہیں دین دنیا کی، آگے شور مچانا شروع ہو گئے۔ لیکن صرف لیکن جو استدراک کے لیے آتا ہے، اس لیکن کو درمیان میں جو اصل میں موجود ہے ویڈیو میں آج بھی، تو اعتراض جنم نہیں لے سکتا، جواب کی نوبت تو پھر آئے گی۔ اور یہ A to Z ان کو ہوش ہی نہیں تھا کہ سن لیتے بات کیا ہے۔ لطیفہ میں نہیں سناتا ویسے، لیکن آج سنا ہی دیتا ہوں۔
ये सब इनके मुंह नाजिर और सारे इनकी हैसियत ऐसी है। शीशा चेहरा देखने वाला अभी दुनिया में नया नया आया था, तो एक बंदे ने खरीदा, अपने घर में रखा। रोजाना जब काम के लिए जाता था तो अंदर जाके अपना चेहरा देख लेता था, और देखता इसलिए था कि जहां दुकान पर वो शीशा था, वहां जब वो गुजर रहा था उसे अपना चेहरा वहां नजर आया। उसे ये नहीं पता था कि मेरा ही है। उसको अपना अब्बा याद आया जो फौत हो चुका था और शक्ल अब्बे से मिलती थी। तो उसने कहा बड़ी गनीमत है कि यहां इससे तो मेरे बाप की तस्वीर नजर आ रही है। लिहाजा इस शौक में उसने शीशा खरीदा और घर में बड़े एजाज से रखा कि अब्बे की जियारत होती रहेगी। ये खबर नहीं थी कि अपना मुंह देख रहा है। बड़े एहतमाम से शीशा देखता, ढांप के रख जाता। उसकी बीवी ने नोट किया कि ये अंदर क्या देखता है। जब निकला बाहर तो उसने कहा आज मैं भी अंदर जाती हूं। शीशा शीशा था और अभी तक और नहीं था। बीवी ने जब देखा अंदर जाके तो सके इस त्रोट में तो कोई और कीती हुई है। आज पता लगा मैं अंदर क्यों जानता है। तस्वीर उसे अपनी नजर आई और उसने अखज ये कर लिया कि इसने तो दूसरी शादी की हुई है और ये सुबह शाम उसे अंदर जाके मिलता है। लिहाजा उसने एहतजाज शुरू कर दिया कि इतने बच्चे पहले थे, अब ये इसने कर दिया ये वो। जब उसने शोर मचाया तो पड़ोस ने सारी इकट्ठी हो गई। उन्होंने कहा हुआ क्या है? तो उसने कहा इतना जुल्म, इतना जुल्म, इतना जुल्म कि ना इसके पास इतना खर्चा है, ना ये है ना वो, एक और कर ले अंदीस। उन औरतों ने कहा कि किधर रखता है? उसने या अंदर बैठी हुई है। अब वो बूढ़ी बूढ़ी औरतें, एक बूढ़ी पहले मिलने गई, शीशे में देखकर बाहर निकल के आती है जो करना वास्ते किसी कंवारी ना या लड़की ना करता, बुढ़ी ना क्यों कीता। अब ये सब उस पर आगे मुरतब होता जा रहा है और हकीकत में बात तो थी कोई नहीं। ये सारे तहरीके अजमत सहाबा वाले बैत बनाने वाले और निकम्मो, जब गाजी का जमाना था तुम दम दबा के भागे थे। नामूसे नबी पे पहरे के लिए क्या सरकार का तुम खून नहीं हो? ठंडे यूरोप में तुम सरहद खानों में जम गए और आज चंदा बटोरने के लिए सजदा का नाम लेते हो। कोई तौहीन हुई तो होती। तुम उस औरत की तरह बिला वजह ही दलील पे दलील बना रहे, अंदर चाहे ही कोई नहीं। और जहां होती है वहां ये मुहिब नजर नहीं आते, माजी दिखाए ये। तो इस वास्ते मैं बबांगे दोल कह रहा हूं, मुझे किसी से 100% का, 1 का करोड़वां हिस्सा भी शिजक नहीं किसी के इल्म का। जो है अल्लाह के फजल पे मुझे इतना भरोसा है, मैं 1.5 से 2 मिनट में उसको उल्टा कर दूंगा। मैं बोलना नहीं चाहता, वो एक हमारे इलाके की चमचिट्ठी है, नाम के साथ सिद्दीकी लिखता है। उस कमीने को तो मैंने नकल कर करके लिख के पास होते देखा। अभी मैं पहले साल में था, मैंने पहले तकरीरी मुकाबले में उसको हराया। ये बड़ी क्लासों में था, मैंने दूसरे में हराया, मैंने तीसरे में हराया, मैंने चौथे में हराया। वो इमामुल हासिदीन आज चंद तकों पर अपना ईमान बेच बैठा।
جب مسئلہ پیدا ہوا تو خود فون کر کے کہا بالکل موقف ٹھیک ہے آپ کا، میں ساتھ ہوں. بندے کا کوئی ظرف بھی ہوتا ہے. اور چمچٹھی تیرے لیے تو زاہد نعمانی کہ مکے کی ہوا ہی کافی ہے. تو میں اس فتنے کے بیٹے کو جو وہاں کہہ کے مجھے تانے دے رہا تھا کہ تم نے توہین کی، میں کہتا ہوں یہاں آنے کا تیرا سارا خرچہ، جانے کا تیرا سارا خرچہ، کھانے کا تیرا سارا خرچہ میں دوں گا. میرے سامنے آ کے ایک بار کہہ تو صحیح کہ تم نے توہین کی ہے. میں ہوں فاطمہ زہرا کی شان پہ پہرا دینے والا. او بے غیرتو، تم نے انہیں معصومہ کہہ کر سرکار کی ختم نبوت پہ حملہ کیا. سیدہ پاک جوتے مروائیں گی تمہیں. اور ہم نے معصومہ نہ کہہ کے سیدہ کے ابا جی کی شان پہ پہرا دیا. لہذا اگر یہ کوئی بک بک کرے کسی کنارے میں، فوراً پکڑ کے لاؤ ان کو. میں ان کو بتاؤں کہ خطا کس نے کی ہے اور توہین کس نے کی ہے اور اصول اہل سنت 14 صدیوں میں کیا ہیں. اس کے ساتھ جو اس نے باتیں کی کلپ میں، الکوثر الجاری والی عبارت میں، وہ بھی دجل ہے. لکھتا ہے، بولتا ہے کیا؟ کہتا ہے کہ جب تک وہ مطالبہ کرتی رہی، لقمہ حرام کا مطالبہ کرتی رہی. اے محی الدین محبوب، تو دجال ہے، قذاب ہے. یہ دکھا تو میری سزا پھانسی ہے، اور اگر نہیں تو پھر تو اپنا دجال ہونا مان لے. یہ کہیں لفظ بولے ہی نہیں گئے. پڑھا ہوتا تو کچھ آج پتا ہوتا. روافظ کی چوگ لے کر، وہ بچوں کو جو چوگ دی جاتی ہے، بڑے ہونے والے آج ہمارے ساتھ، پڑا فلک کو کبھی دل جلوں سے کام نہیں، اور جلا کے خاک نہ کروں تو جلالی نام نہیں. بے خطا بے گناہ، بے خطا بے گناہ، بے خطا بے گناہ. اب کہنا ہے معاویہ بے خطا بے گناہ، بے خطا بے گناہ. معاویہ معاویہ، گھبرانا نہیں. اس نعرے پر جس نے اونچی سانس لی تو الٹا کروں گا منہ سے، کیونکہ اصول اہل سنت ہیں. ابتدائی اجتہاد میں دونوں حق پر تھے، دونوں حق پر تھے. اس وقت بے خطا ہے، اور آخر میں خطا ہے، گناہ نہیں، ثواب ہے اس پر. بے خطا بے گناہ، بے خطا بے گناہ. یوں بولو کہ حویلیاں میں یوں آگ لگے جیسے پٹرول سے لگتی ہے. بے خطا بے گناہ. اب فاطمہ فاطمہ کہنا ہے، بے گناہ بے گناہ، بے گناہ بے خطا، بے گناہ بے خطا. ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. اور اس پر بھی میرا چیلنج ہے، 24 گھنٹے جسے شوق ہے آئے، صراط مستقیم پہ آ جائے، صراط مستقیم پہ آ جائے. جسے بھی شوق ہے بگڑے ہوئے کو صراط مستقیم پہ آ جائے، اور انشاءاللہ اس کا گھر پورا کریں گے.
कुल्लु सबब व नसब यनक़तिउ। अब इस हदीस पर ये एतराज कर रहा है जो हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने रिश्ता मांगते वक्त बोली, आइमा ने लिखी, मुहद्दिसीन ने उसको सही समझा, मौजू नहीं कहा। और ये हवेलियां से उठकर चुआ किरमे के दर हवेलियां नहास, जमीने व आसमाने उ हमास। कि हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु नसब के लिए मांग रहे थे, तो नसब तो शादी से तो नहीं मिलता, ये दलील दे रहा है। अब इसे पढ़ाना पड़ेगा कि नसब की क्या हैसियत और किस वजह से है। नसब ये चाहते थे कि क़यामत के दिन जब आवाज आएगी ज़ैद बिन उमर जो फातिमा ज़हरा का शहजादा है, उठ के खड़े हों तो हजरत उमर का नाम भी आएगा, सैयदा फातिमा का नाम भी आएगा। ये कहता ये कौन सा बीवियों से नसब बनता है। इन्होंने हदीस के मुकाबले में खाना साज शरीयत रखी हुई है कि जो मर्जी हो वो माने, जो मर्जी हो उस ना मर्जी हो तो छोड़ दे। ये मुख्तसर सा जवाब है और इंतजार है कि वो फिर बोले, और खुशी है कि फिर बोले। अल्लाह ताला हमें आखिरी सांस तक इस दीने मतीन पर पहरा देने की तौफीक अता फरमाए। और इस पूरे मजमून को आपने जहां भी बयान करना हो तो उसका एक तरीका यह भी है, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्लाहुम्मा अस्लि उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा अरहम उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा फर्रिज अन उम्मति मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह जी, इस्लाह की खातिर हमने फितने को मिटाने के लिए ये जो गुफ्तगू की, ऐ अल्लाह अपने फजल से इसको तासीर अता फरमा। और असर हाजिर का ये जो रिफ्स का बहुत खतरनाक, यहूदियत से भी खतरनाक फितना है, या अल्लाह खुरूज का जो फितना है, नासबियत का जो फितना है, कादियानियत का जो फितना है, इन सब के मुकाबले में हमें फतह अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही